अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आम तौर पर हम ये कहते हैं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, कि सारा कुछ दौलत ही नहीं है। लव मैटर्स, रिलेशनशिप्स मैटर, रिलेशनशिप टू किड्स, टू फैमिली मैटर। क्या हम इसी चीज को पॉलिटिकल डायलॉग में नहीं ला सकते? ला सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए, आप अपने घर के लिए कॉन्शियस हैं, तो एज अ पॉलिटिशियन क्या आप अपनी नेशन के लिए, अपनी स्टेट के लिए लॉयल नहीं हो सकते? नहीं हो सकते तो फिर आप काहे के सियासतदान हैं? फिर आपकी काहे की लीडरशिप है? सियासत तो उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होती जब तक कि उसमें 3 कंपोनेंट ना हो: रियासत का, फरासत का और इज्ज का। दूसरी बात, किसी अमेरिकन ने कहा था कि अमेरिका की आजादी को उस वक्त खतरा होगा जब उसको दस्तूर को फरामोश कर दिया जाएगा। इसी तरह किसी फिलोसफर ने कहा था, पॉलिटिकल डायलॉग के हवाले से मैं कहता हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, दस्तूर साजी, डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग की मेराज है। तो किसी पॉलिटिकल फिलोसफर ने कहा था कि पॉलिटिकल डायलॉग करते वक्त अगर कोई जीत या हार के खौफ में मुब्तला रहता है, अगर किसी लीडरशिप को या उसके कारकुनान को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को हारने और जीतने का खौफ हो, तो फिर वो नेशन हार जाया करती है। एक बात मैंने हमेशा महसूस की कि जो शख्स ये कहता है, पॉलिटिशियन है, और ये कहता है कि मैं डायलॉग नहीं करूंगा, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब कहते हैं फलां डाकू, फलां चोर, फलां ये, फलां वो, मैं उनसे डायलॉग नहीं करूंगा, और उसके कारकुनान या उसके जो आगे सियासतदान है वो उछलते हैं, कूदते हैं। इसका मतलब है उसके कारकुनान को या उसकी दूसरी सफ के लीडरान को जमहूरियत की, पॉलिटिक्स की सेंस ही नहीं है। यही बात अगर मियां नवाज शरीफ करें या बिलावल भुट्टो जरदारी करें या मौलाना फजल रहमान करें और लुटियां डालें उनके लीडरान, उनके कंपेनियन, तो फिर वो सब इनको मरवाने के दर पे हैं। शायद भुट्टो को मरवाने के दर पे, भुट्टो को शहीद करवाने के दर पे उनके करीबी भी हो, कोई रिसर्च करे। अलमिया यह है कि हमारे यहाँ रिसर्च होती नहीं है। पॉलिटिकल डायलॉग की एक और बात करके आगे चलते हैं। देखें, मकालमा जो है उसमें 3 चीजों को आपने मद्देनजर रखना है, अदरवाइज वो मकालमे के करीब तक भी बात नहीं होगी। पहली बात, आप मुकालमा करेंगे, पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे तो हिस्ट्री को मद्देनजर रखेंगे। हिस्ट्री, तारीख, आपका कल, जिसे आपने देखा परखा और जो खूबियां थी उनको दोबारा लाना है, जो खामियां थी उनसे दरगुजर फरमाना है। यानी डायलॉग का पहला जिस्मो जहां जो है वो हिस्ट्री के मुतल्लिक जानना है। फिर दूसरी बात, पॉलिटिकल डायलॉग करने के लिए जरूरी है कि क्या आप आइन से आशना है। अगर आप आइन से ना आशना है और आप पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं तो ये फिर अंधा क्या जाने बसंत बहार। तीसरी बड़ी अहम बात, मुआशरती अक़दार से आप जानते हैं इसको कि मुआशरती इक़दार क्या होता है, अखलाकियात को समझते हैं, तहजीब व तमद्दन को, कल्चर को समझते हैं, तो ये तीसरी चीज है। मैं हैरान हूं कि आज आपको पता है
سینٹ میں ایک بل پاس ہو گیا ججز کے اختیارات اور بالخصوص چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کریں. ایسا کیوں کرنا پڑا؟ ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ دیکھیے کانسٹیٹیوشن سے بہتر کوئی چیز نہیں. ججوں کا کام کانسٹیٹیوشن کو روکنا ہے. لیڈرشپ کا کام ہے ملک چلانا. انتظامی امور لیڈرشپ کے پاس ہیں، ججوں کے پاس نہیں ہے. اچھا ایک اور بات آج جو سب سے اہم بات ہے، خیر شاید مجھے یہ آج بات جھلکیوں میں کرنی ہے، ہائی لائٹس ہیں جو چھوٹی چھوٹی جو عرض کرنی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہمارے پولیٹیکل لیڈر، بلکہ کئی پولیٹیکل لیڈر، جب آج قانون سازی ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی کے دوست یا وہ دوست جو قانون سازی کو پسند نہیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے دیکھیں جی چور ڈاکو قانون سازی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. یہی ڈائلاگ تھے نا. ججز کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ قانون سازی کر رہے ہیں. دیکھیے قانون سازی ایک کانٹینیوس پروسیس ہے. کل کو جو قانون سازی کرتے تھے، جنہوں نے قانون سازی کی، کیا آج وہ بے شمار پی ٹی آئی میں نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ اور رج کے جھوٹ کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارا پولیٹیکل ڈائلاگ، یہ ہمارا پولیٹیکل ڈائلیما ہے، جھوٹ بولنا. یہ جو لوگ کئی پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے جیتے، کئی بارہا جیتے، وہ مر کے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، جعفر لگاری ہر پارٹی کے پلیٹ فارم سے جیتے. تو شیخ رشید کہتے ہیں پچھلی حکومتیں یہ وہ 12 حکومتوں میں رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کام، پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے اور اس کا کام قانون سازی ہے. چیک کرنے کے لیے تو ایوان زیری ایوان بالا بنے ہوئے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں جی یہ چور ڈاکو کریں گے. بھائی آپ کی طرف کتنے چور ڈاکو آئے ہیں؟ عمران خان صاحب نے اپنے جتنے پروجیکٹ ہیں، جتنے ان کے گلوں میں ہار ہوتے تھے، جتنے ان سے لوگ آٹوگراف لیتے تھے جب وہ سیلیبریٹی تھے، جب وہ پلیئر تھے، تو پرانے پاکستان والے لوگ ہی پیار کرتے تھے. پرانے پاکستان نے چندے دیے، پرانے پاکستان کے نواز شریف اور بے نظیر وغیرہ نے فیسیلیٹیٹ کیا شوکت خانم کو. کیا ہسٹری کو آپ نکال دیں گے؟ دیکھیں اگر تو ہائپر کرٹیکل بننا ہے تو پھر آپ قائد اعظم محمد علی جناح پہ بھی، معصوم تو پھر صرف ذات انبیاء کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب جھوٹ بولنا، کرپشن، یہ توشہ خانہ، یہ اب بحث ہی نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. عمران خان فرشتوں جیسی باتیں کرتے تھے، باقی فرشتوں والی باتیں نہیں کرتے تھے. لوگوں نے چھوڑ دی تھی. جب اسلامی نفاذ کا معاملہ تھا تو لوگ کہتے تھے نا اسلام لائیں گے، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی. تو عمران خان جب فرشتوں سی باتیں کرتا ہے، وہ گھڑی نہیں تنکا بھی چرائے تو چور ہے. بھئی اس کی بات کر لیں آپ توشہ خانہ کی، تو توشہ خانہ کے متعلق یہ قانون بن چکا ہے کہ آپ چیز کو ریٹین کریں گے. آپ جو چیز خریدیں گے نا توشہ خانہ سے، اچھا جی بھلے وہ 1000 روپے کی چیز آپ نے ایک ٹکے میں خریدی، لیکن جو خرید لی تو اسے ریٹین کریں گے، دوسرے ملک میں بیچیں گے نہیں، جا کے دکانداری نہیں کھولیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا لیڈر اور میرا ڈاکو زندہ باد، آپ کا لیڈر آپ کا ڈاکو مردہ باد. ایسے نہیں ہوتا. آئین کی بات کرنی ہے نا. یہ جو آئین ہے جس کی وجہ سے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آئی سلیوٹ ٹو حامد خان، پی ٹی آئی کے ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے جو قانون سازی کر رہی ہے ریگارڈنگ ججز، ورنہ ججز آمر بن گئے تھے. آپ دیکھیں ہم 136ویں 130ویں 129ویں یا جتنے بھی نمبر پہ ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہماری ججمنٹس کا. دیکھیں یہ میں بارہا کہہ چکا کہ یہ کوئی پی ڈی ایم کو رینک نہیں کیا پی ٹی آئی نے، اور پی ٹی آئی کو رینک نہیں کیا پی ڈی ایم نے. یہ تو عالمی اداروں نے ججز کی رینکنگ کی ہے. تو پھر اگر چور ڈاکو آپ کے پولیٹیشین ہے تو پھر ججز کی جو رینکنگ ہے عالمی رینکنگ، اس میں اگر ان پہ قانون سازی بن گئی تو کون سی آخر آ گئی بھائی؟ کبھی بھی وہ کنگ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو دستور ہوتا ہے نہ فیڈرل کا ہوتا ہے نہ نیشنل ہوتا ہے، وہ دونوں کا کمپوزیشن آف
نیشنل ایتھکس، نیشنل نیسیسٹیز اور کمپوزیشن آف فیڈرل نیسیسٹیز، اس کو ہم کہیں گے کہ جناب یہ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن۔ دوستو جو آگے جیتیں گے پتہ نہیں کس پارٹی سے جیتے، کل کس نے دیکھا؟ ہم نے کاف لیگ کو دیکھا، خس و خاشاک ہو گئے۔ ہم نے عوامی لیگ کو ہسٹری میں دیکھا، خس و خاشاک ہو گئے۔ ہم نے اسلامی جمہوری اتحاد کو آنکھوں سے دیکھا، خس و خاشاک ہو گیا۔ ہم نے قومی اتحاد کو دیکھا، کہاں ہے؟ نیست و نابود ہو گیا۔ ہم نے اس کے علاوہ ایک اے آر ڈی بنی تھی، کہاں ہے؟ پیونڈ خاک ہو گئے۔ یہ بنتے رہتے ہیں اتحاد، سیاسی اتحاد یہ ٹوٹتے رہتے ہیں، پارٹیاں بھی بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں۔ جو سیاستدان، جو عمران خان، جو بلاول، جو شہباز، جو اپنی زبان اور اپنے پیاروں کی زبان کنٹرول میں نہیں رکھتا، وہ فیڈریشن کا نہیں ہے، وہ نیشن کا نہیں ہے، وہ صرف لالچی ہے اور سیاست اس کا بزنس ہے۔ سیاست میرے لیڈر کا بزنس ہو، سیاست آپ کے لیڈر کا بزنس ہو، لعنت ہے ایسے لیڈر پہ۔ تو اب آپ اگر پہلے خود احتسابی کر کے، پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے کہ کون کہہ رہا تھا، بڑا مطلب پاکستان کی سب سے بڑی سکرین جیو پہ بیٹھا ایک بدبخت شخص یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں کسی کو نہ اٹھایا گیا نہ پرچے ہوئے، درجنوں پرچے ہوئے، سینکڑوں کو اٹھایا گیا اور سینکڑوں پہ الزام لگا غداری کا۔ پاکستان ٹھیک کرنا ہے تو انسانی تو کرنی پڑے گی، پاکستان ٹھیک کرنا ہے نا، تو ججز کو ججز کا کام کرنا ہے، حکمرانوں کا نہیں۔ پاکستان ٹھیک کرنا ہے نا تو حکمرانوں کو، خادموں کا کام کرنا ہے، نیشن کا سمجھ کے۔ ماں کی جغیر نہیں سمجھنی، خالہ جی کا بیڑا نہیں سمجھنا۔ اگر ان سب چیزوں کو سیاستدانوں نے مد نظر نہیں رکھنا تو پھر تیرا بھی مردہ باد تو میرا بھی مردہ باد۔ اگر ان سب کو مد نظر رکھنا ہے تو تیرا لیڈر تیری پسند، میرا لیڈر میری پسند، دونوں زندہ باد، بصورت دیگر دونوں مردہ باد۔ اور جاتے جاتے یہ کہہ دو، قانون سازی، آئین سازی کر کے بہت اچھا کیا گیا، یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ لیڈرشپ کو ذمہ داری دینی چاہیے۔ کیا ہے آپ جرنیلوں اور ججوں کے سر پہ کھیلتے ہیں؟ وہ جج اور جرنیل جو ریٹائرمنٹ کے بعد، جن کے اثاثے آپ پوچھ نہیں سکتے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے ملک سے ہی چلے جاتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اس پہ غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔